नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अलस्सलाह अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हाज़िर हैं आपके सामने और बात करेंगे नमाज, इसके फ़ज़ाइल, इसके अरकान से मुतालिक। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गौर व फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ कि हमारे लिए ये इबादत, अल्लाह की याद का ये तरीक़ा कितना अहम है हमारी दुनिया और हमारी आखिरत के लिए। और आज हम बात करेंगे नमाज में, जैसा कि तरतीबवार गुफ्तगू करते आए हैं, क्या पढ़ते हैं नमाज में, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। देखिए, एक गुजारिश जो सब सुनने वालों से है और कोशिश होती है कि थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया जाए, थोड़ा सा राग़िब कर दिया जाए इस तरफ भी कि जो कुछ भी हम अपने दीन में दीनी रसूमात या मज़हबी इबादात जिन्हें हम कहते हैं समझ कर करते हैं, जो भी अरकान हैं, चाहे नमाज है या दीगर इबादात, दीन इस्लाम में इनकी हैसियत महज रस्म की नहीं है। ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं हैं, बल्कि एक एक अमल और एक एक रुकन और इसमें जो पढ़ा जाता है उसकी बाकायदा एक हिकमत है, उसकी एक अहमियत है, मकसद है। कोई भी चीज़, कोई भी इबादत बिला मकसद नहीं है। मैंने पहले भी शायद आपसे ये बात गुजारिश की होगी और बताया होगा कि जो कुछ आप पढ़ते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर देखिए नमाज, जो माशाअल्लाह हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा अदा करता है, हमें पता होना चाहिए कि नमाज में हम क्या पढ़ते हैं। और इस बात का अंदाज़ा आपको उस दिन होगा जब कोई बच्चा आपसे सवाल करेगा, बाबा या मामा आप क्या कहते हैं नमाज में, ये आप क्यों पढ़ते हैं, तो उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होगा उसको बताने के लिए, और होगा तो आप कहेंगे अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है इसलिए पढ़ते हैं। ये बात उस बच्चे को मुतासिर नहीं करेगी, उसे मुतासिर करेगी ये बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हिकमतें रखी हैं, इनफैक्ट हम इसमें कह क्या रहे हैं। और इसी तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम या वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता या वो शख्स जो नमाज की टर्म से वाकिफ़ ही नहीं है, वो आपसे सवाल कर ले कि ये जो आप इबादत कर रहे हैं ये क्या है, ये आपने जो पढ़ा है ये क्या पढ़ा है, आपने सजदा क्यों किया है, आपने हाथ क्यों उठाए हैं, आप रुकू में क्यों गए हैं, तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या इबादत आपने क्यों की है। ये सवाल आप अपने आप से कीजिए और इसका जवाब भी यकीनन आप अपने तक ही महदूद रखेंगे, मगर आपको ज़रूर समझ आएगी कि वाकई साल हा साल गुज़र गए हमें पंजगाना नमाज पढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हमने तो कभी गौर ही नहीं किया कि ये हम कहते क्यों हैं, या ये जो इसमें हम सूरतें पढ़ते हैं तो वो पढ़ते क्यों हैं, उसका मकसद क्या है। क्या सिर्फ़ खैर व बरकत के लिए, क्या सिर्फ अल्लाह की याद के लिए? नहीं, ये पूरा एक सिस्टम है। सलात क्यों फरमाया अक़ीमुस्सला, नमाज को कायम करो, इस्टेब्लिश प्रेयर। इस्टेब्लिश करने का क्या मतलब है, इस्टेब्लिशमेंट क्या है। नमाज एक निज़ाम है, ज़िंदगी गुजारने का एक बहुत ही मुनफरद और बहुत ही कामयाब और बहुत ही पुरएतमाद तरीक़ा। एक एक लम्हे नमाज के जो अरकान हम अदा कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, मुकालमा हो रहा है हमारा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखाया है। अब आज हम बात कर रहे हैं सूरह फातिहा की। सूरह फातिहा जिसे सूरह सलात भी कहा गया, सूरह फातिहा के बेशुमार नाम हैं, हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि इनफैक्ट ये जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं इसकी रूहानी और प्रैक्टिकली अहमियत क्या है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا جو آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے کھولا نہیں گیا تھا، اور ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کا وہ تحفہ لے کر اترا جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کو دیا نہیں گیا تھا. کتنے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے؟ لگ بھگ 1,24,000. یہی گنتی ہم پڑھتے ہیں اور بتائی جاتی ہے نا. 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے. کسی کو نہ سورہ فاتحہ اور نہ اس کے مثل کچھ دیا گیا، یعنی اس کے جیسا بھی کچھ نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. فرمایا مجھے 7 آیات عطا کی گئیں. اللہ کے پیارے محبوب فرما رہے ہیں 7 من المثانی و قرآن العظیم. 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، قرآن عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ صلاۃ ہے. دیکھیے نماز اس کے بغیر نہیں ہے. لا صلاۃ الا فاتحہ. فرمایا نماز ہی نہیں ہوگی سورہ فاتحہ اس کا حصہ بن چکی ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنی ہے، اسی لیے تو اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا گیا، اور اس کو دعا بھی کہا گیا، اس کو تعلیم المثلہ بھی کہا گیا. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھی جائے تو گویا آپ نے قرآن پاک کا 7واں حصہ تلاوت کر لیا. اب یہ تو فضائل کی بات تھی. دیکھیے انسان کو فضائل بھی معلوم ہونے ہیں، کیا کس چیز کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں، اور پھر اس کی مقصدیت بھی جاننی ہے. ہم قرآن پاک یا اس کی صورتیں صرف اجر و ثواب کے لیے نہیں پڑھتے. اجر و ثواب تو ہے ہی الحمدللہ، یہ تو بونس ہے، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو نماز کے لیے لازم کیوں قرار دیا گیا؟ جب تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، ہم نے بات کی ہے اس سے پہلے پروگرام میں، ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ حمد بھی جس کو کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. آغاز کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا سے، الحمدللہ رب العالمین. تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کی. عالمین. ذرا اس بات پر تو غور کیجئے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم کس کے سامنے موجود ہیں. نمازی جب ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے باادب، تو وہ سب سے پہلے اپنے کلام کا آغاز جب کرتا ہے، بات اور گفتگو کرتا ہے، تو جس سے وہ مخاطب ہے اس کے مقام اور مرتبے کو جو اس کے دل میں ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے نا. یہ پروٹوکول اب آہستہ آہستہ ہماری عام لائف سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بزرگ، کسی بڑے، کسی دیندار، کسی عالم یا کسی اہم شخص کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، اس کے سامنے جاتے تھے تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا ہے. باقاعدہ یہ ایک طریقہ تھا، پروٹوکول تھا. اس کے بعد انسان اپنا مدعا بیان کرتا ہے کہ میں آپ سے کیا میری ایکسپیکٹیشن ہے، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں. یہ تمام ایک جنرلی کمیونیکیشن کے اسکلز ہیں. یہ طریقہ ہے کہ پہلے جس سے آپ کو کچھ کام ہے، جس کے آپ محتاج ہیں، جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، پہلے آپ بتائیں، اظہار کریں کہ جی آپ ضرورت مند ہیں، اور جس سے آپ مخاطب ہیں وہی آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اس کے بعد آپ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. آج اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آئے اور آپ بڑی پوسٹ پر ہیں یا بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ اس کا کوئی کام کر سکتے ہیں، اور وہ آئے اور آ کر کے السلام علیکم جی مجھے آپ سے یہ کام تھا،
تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسا رویہ ہے، کتنا روڈ ہے یہ شخص۔ اسی طرح سے کوئی بہت بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، تو ان کے سامنے بھی کوئی ایک دم چلا جائے اور جا کر کہ فلاں مسئلہ ہے ذرا دعا کر دیجئے میرے لیے، تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جب دنیاوی جو انسان ہے، دنیاوی ضرورتیں جن سے ہماری وابستہ ہیں، اور جو مالک مختار بھی نہیں ہیں مگر ہماری تھوڑی سی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم بغیر پروٹوکول کے ان سے ڈائریکٹ بات کریں اور انہیں آرڈر کریں کہ یہ میرا مسئلہ حل کرو۔ تو ذرا اس سے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں وہ کسی ریاست کا سربراہ نہیں ہے، وہ کسی ادارے کا مالک نہیں ہے، وہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے کائنات کا، اور وہ پالنے والا ہے عالمین کا۔ عالمین میں غور کیجئے، ہر مخلوق اور ہر زمانہ، بہت ڈیفینیشنز ہیں، میں کوئکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ عالمین کی ڈیفینیشن یوں کر لیجئے کہ ہر طرح کی کریشن اور ہر زمانہ، جب سے کوئی مخلوق بنی اور جب تک کوئی مخلوق رہے گی، اس کا رازق، اس کا سسٹینر، اس کا پالن ہار، اس کی پرورش کرنے والا، اس کو بقا دینے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو زندہ رکھنے والا یا سروائیو کرنے کی قوت دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ رب، اب یہ سوچ کے اس کے سامنے کھڑے ہوں کہ میں تعریف کس کی کر رہا ہوں؟ میں اس رب کی تعریف کر رہا ہوں اور اس کا شکر کر رہا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ سوچ کر اللہ کی حمد کریں۔ جب آپ اس کو رب العالمین سمجھ کر اس کی تعریف کریں گے تو آپ کی تعریف میں جو اخلاص ہوگا، جو محبت ہوگی، وہ کہیں اور اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو جب ہم نے کہہ دیا اللہ آپ ہی کے لیے سب شکر اور سب تعریفیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت دیکھیے۔ رحمان اور رحیم کیوں کہا؟ رحمان یعنی جو اس کو نہیں مانتا اس پر بھی مہربان ہے، مشرک کو بھی رزق ملتا ہے، کافر کو بھی نعمتیں ملتی ہیں، منافق بھی فیض پا رہا ہے۔ ہر مخلوق پر اللہ کا فضل دنیا میں برابر ہے، بلکہ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے تو زندگی اور آسودہ کر دی گئی ہے اور سجا دی گئی ہے۔ اور رحیم جو فرمایا تو علماء کرام، مفسرین کرام نے لکھا کہ رحیم خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر سے نواز دیں گے، ہم پر مہربان ہو جائیں گے۔ دنیا میں اگر ہم نے کوئی تکلیف اٹھائی تو آخرت میں ہم اس کا اتنا صلہ پائیں گے کہ ہم کہیں گے کہ اے کاش دنیا میں تو ہمیں کوئی آسودگی ملی ہی نہ ہوتی، دنیا تو چند دن کی تھی، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی زندگی ختم ہو جائے گی، اور ہم داخل ہو گئے کہ ایسی حیات میں جو ابدی ہے، دائمی ہے۔ کاش کہ زندگی میں ہمیں کچھ بھی نہ ملا ہوتا، کاش ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج ہمیں اتنا اجر ملتا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالی جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر اللہ رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا اگلا حصہ بھی ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور وہ ہے مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پر، اس کی حکمتوں پر بات کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وما علینا الا البلاغ۔